अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 200 जहन्नुम वासिल 21 ठिकानों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। जंग बंदी की इल्तिजाएं मुस्तरद कर दी गईं। भारत को उसकी प्रॉक्सी को ऐसा जवाब दिया है कि कई सालों याद रहेगा। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं इसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी से मुंह फेरते हैं। जिन मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से लड़ते हुए शहादत पाई, उनके खून से गद्दारी करते हैं, बल्कि उनके कातिल और मुसलमान दुश्मनी में पागल आरएसएस की हुकूमत से हाथ मिलाते हैं। आप जिस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, भारतीय सरकार को वो तो गवारा नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर मुसलमानों को जेलों में डाला जाता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस आपको ये नज़र नहीं आता। आपके इस्लाम की जो हकीकत है ना, वो सिर्फ इतनी है कि आपके उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी भारत में बैठकर जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें ख़वातीन सहाफ़ियों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही इतवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की शिरकत हलाल हो जाती है। अब या कोई पूछे ना आपसे, अमीर साहब क्या 2 दिन में इस्लामी अहकामात या फिर इस्लामी उसूल बदल गए? मुत्तकी साहब, आपने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि छेड़ने से पहले अमेरिका, नेटो और सोवियत यूनियन से पूछ लें। आप ये मशवरा पाकिस्तान को देने के बजाय ना, अगर खुद सोवियत यूनियन से पूछ लेते तो पता लग जाता आपको कि इस जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। तालिबान तो उस वक्त कहीं मौजूद नहीं थे, आप तो वजूद में ही इस सोवियत जंग के बाद आए हैं। हक्कानी नेटवर्क की कहानियां तो आज भी अमरीकियों और नेटो अफवाज को अजबर हैं। हमारी मदद और आपके साथ देने की जो दास्तान है ना, वो तो बड़ी तवील है, लेकिन आपके धोखे और पीठ में खंजर घोंपने की हरकतों ने इस दास्तान को और इस ताल्लुक को धुंधला दिया है। जहां बैठकर आप पाकिस्तान को ये मशवरे दे रहे थे ना, मशवरे देने के बजाय उन्हीं से पूछ लेते ना। वो जानते हैं कि हम कैसी फेंटी लगाते हैं, कैसे नाक से लकीरें निकलवाते हैं। कम से कम जिसारत करने से पहले भारत का ताज़ा एक्सपीरियंस ही पूछ लेते। आज तक वो अपना जख्म चाट रहे हैं और अब आप भी चाटेंगे। पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता था कि ब्रादर इस्लामी मुल्क को ऐसे समझाया जाए जैसे समझाया गया है, लेकिन मजबूर किया आपने, अब भुगतिए। कल रात जब आपके छोड़े हुए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले की जिसारत की, तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तानी अफवाज ने अंदर घुसकर आपकी चौकियों पर कब्जा किया। 21 चौकियों पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी परचम लहराए। 200 से जायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी के मराकज़ को नाकारा बनाया। तरबियती मराकज़, हेडक्वार्टर्स और सपोर्ट नेटवर्क्स को तबाह किया। दुर्रानी कैंप और इस्मतुल्लाह करार कैंप से तो अभी तक धुआं उठ रहा है, जहां से आप दहशतगर्दों को पाकिस्तान में मासूमों का खून बहाने के लिए भेजा करते थे। आपके सिपाहियों की हथियार डालने और चौकियां छोड़कर फरार होने की जो फुटेजेस हैं, वो माशाल्लाह सारी दुनिया देख रही है। इसलिए आप हमें मशवरा ना दें, बल्कि उस भारत और मोदी से जाकर पूछें जिसने आपको इस्तेमाल किया और आप चंद टकों की खातिर इस्तेमाल भी हो गए। भारत जैसा मुल्क भी ना आपको इस्लाम का ठेकेदार नहीं, किराए का सिपाही समझता है। जब चाहो जैसे चाहो दाम लगाओ और अपने लिए फिर इस्तेमाल कर लो। इसके बावजूद हमारे यहाँ कुछ लोग माशाल्लाह चाहते हैं कि इन इस्लाम के जाली ठेकेदारों से, उम्मत के गद्दारों से बात की जाए, जो पाकिस्तान पर हमले के लिए तो दहशतगर्दों को भेज देते हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन और मजलूमों की सफ में लड़ने के बजाय जालिम और काबिज भारत के हाथ मजबूत कर रहे होते हैं। जो इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन गाजा के मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकलती। क्या वाकई इनसे बात की जाए? ये वो हैं जो हमारी मसाजिद पर हमला आवर होते हैं। क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे उलमाए कराम को शहीद करते हैं? क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे तालीमी इदारों में मासूमों को निशाना बनाते हैं? क्या वाकई बात की जाए इनसे जो बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोकते हैं? क्या वाकई इनसे बात कर ली जाए जो हमारे बाजारों में बम धमाके करते हैं? क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं? क्या बात होनी चाहिए इनसे जो हमारे दुश्मन की गोद में बैठकर हम पर ही हमला करते हैं? क्या इनसे बात होनी चाहिए जो कलदम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को हर महीने $43,000 देते हैं? क्या वाकई बात करनी चाहिए इनसे जो रोज हमारे बहादुर अफसरों को, हमारे जवानों को शहीद करते हैं? क्या इनसे बात होनी चाहिए जो 40 साल से यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, लेकिन इसका हक अदा नहीं कर रहे हैं? क्या इनसे बात करनी चाहिए?
اگر یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ان سے بات کرنی چاہیے تو پھر انہیں بات چیت کا یہی طریقہ سمجھ آتا ہے جو کل رات اختیار کیا گیا. یقیناً تسلی اور ماشاءاللہ تشفی ہوئی ہوگی یہاں والوں کی بھی اور وہاں والوں کی بھی. پروگرام میں اسی موضوع کو بڑھائیں گے آگے. میرے معزز مہمانوں میں مجھے پروگرام میں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جوہر سلیم صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں, پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں حارث صاحب. یہ جو کچھ سچویشن کل رونما ہوئی, پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی سچویشن ہو. پاکستان بارہا کہتا رہا کہ آپ نظر ثانی کریں, آپ کی زمین جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے آپ اس پر نظر ثانی کریں. لیکن کل جو کچھ افغانستان نے کیا کہ ان کے وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے یہاں پر جسارت کی, اور پھر اس کے بعد تشفی والا جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا. سر بات یہ ہے کہ یہ افغان طالبان رجیم جو ہے, یہ تو سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک یہ ان کے نہ یہ زبردستی مسلح تحریک ہے, یہ ہے نہ ان کے کوئی الیکشن ہوئے ہیں, نہ ان کا کوئی دین ایمان ہے, نہ ان کا پولیٹیکل کوئی پراپر کلاٹ ہے کہ یہ پورے اسٹرانگ بن گئے ہیں. اس کے بعد اپنا ان کا ایک پرورٹڈ اسلام کا ایک بنایا ہوا, اس پہ ہی چلتے ہیں. خواتین کے ساتھ جو ظلم و بربریت کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ ہمیں سب کو معلوم ہے, آپ نے انٹرو میں بات کی ہے. تو اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ کیا ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کی مسلح فوج نے اتنی بڑی انڈین فوج کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر کے ان کا منہ لیڈیز کو کالا کیا, اس کے بعد ان کی ہزیمت اٹھانی پڑی, دنیا میں ان کی جگ رسائی ہوئی, عوام میں جگ رسائی ہوئی. اب آپریشن حضور میں چلا رہے ہیں, تو کہ جہاں جا کے متقی صاحب کو جو فارن منسٹر ہیں یہاں کے ان کے رجیم کے, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا یہ پاکستان کی جو فوج لڑاکا فوج ہے, بیٹل ہارڈنڈ ہے, کمانڈڈ بائی ویری اگریسو اینڈ بولڈ پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر, یہ مقابلہ کر سکے. اور پھر آپ ایک آگے بھونڈی حرکت کرتے ہیں کہ اٹیک کرتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں 8-10 پوسٹوں کے اوپر, اور پھر جو آپ کو مار پڑتی ہے تو آپ اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. پھر 21-22 پوسٹوں پہ ہم ان کا قبضہ کر لیتے ہیں, وہاں بھی باڈیز پڑی ہوئی ہیں, زخمیوں کو چھوڑ کے چلے گئے, ویپن چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کا انہوں نے کوئی پلاننگ سوچا نہیں ہوا تھا. ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہم ان کو پوری لاجسٹک سپورٹ, کیونکہ ہم افغان جو عوام ہیں ان سے ہمارا کوئی لین دین نہیں, ہم وی آر ویری ہیپی ود دیم, اس لیے ہم نے کبھی ان کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. لیکن یہ جو ہے, یہ میرے خیال میں اگر ہم لاجسٹک تنگ کریں گے تو یہ عوام کو خود کھڑا ہونا چاہیے اس جو اب طالبان رجیم کے خلاف کہ جی یہ ان کو ہٹایا جائے, نہ انہوں نے الیکشن کیے. سر میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف, اور یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ پاکستان نے تو تسلی بخش جواب دے دیا ہے, لیکن اب کیا یہ سلسلہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا بس یہیں پر ہی یہ تھم جائے گا, رک جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو کل واضح کہہ دیا تھا کہ جب تک جو اصل ہمارے ٹارگٹس ہیں یا جو ہمارے ہدف ہیں, جب تک ہم اسے حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہماری طرف سے تو سیز فائر نہ سمجھا جائے. تو ہم اس پر آگے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ جوہر سلیم صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سفارتکار رہے ہیں, سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, اس وقت سربراہ ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے. سر مجھے یہ فرمائیے, افغان طالبان پاکستان پر جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا, کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو اس کی, اور آئندہ اس کے کیا نتائج دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ جی بالکل, یہ بہت ہی زیادہ ایک بدقسمتی کی بات ہے, کیونکہ دیکھیں جب یہ انہوں نے حکومت میں آئے, جب کابل پہ قبضہ ہوا تو اس وقت انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے, بہت سی کمٹمنٹس دی تھیں پاکستان کو, اور وقتاً فوقتاً وہ دہراتے رہے جو ہے. کیونکہ اس کے بعد سے انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ دیکھیں اتنے سال پاکستان پوری دنیا کے سامنے ہمیں ایک بہت بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ دنیا سمجھتی تھی کہ ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. امریکنز ہمارے سے ناراض ہوئے, مغربی ممالک سارے ہمارے سے ناراض ہوئے. میں جرمنی میں سفیر تھا, وہ ہمارے سے ناراض اسی بات پہ تھے کہ جی آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں طالبان کو. یہ وہ سمجھتے تھے اس وقت جب یہ ریزسٹنس کر رہے تھے. اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے جب ان کی پہلی حکومت تھی اس وقت بھی پاکستان جو ہے نے ان کو ریکگنائز کیا تھا, اور جو 2 دوسرے ملک تھے جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا وہ پاکستان کی وجہ سے کیا تھا اس وقت, سعودی نے اور یو اے نے. تو اس ساری چیزوں کے باوجود, ان ساری دہائیوں کے باوجود جو ہے, جہاں پہ ہم نے ان کے ملینز کے حساب سے مہاجرین بھی رکھے, تو اب ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ جب حکومت بھی وہاں پہ جو بھی ہوتی ہے کابل میں,
وہ اکثر پھر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات مشکل ہو جاتے ہیں اور پھر ہندوستان کے ساتھ وہ پنگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک میں نے تو خود دیکھا ہوا, میں ایک کانفرنس میں تھا ایک بار عمان میں, اور اس وقت ان کے وہ نائب وزیر خارجہ تھے حکمت جو ہے کرزائی, تو وہ پاکستان کے خلاف اتنی زیادہ انہوں نے اظہار انگیزی کی. یہی سوال ہے نا, کیونکہ ہماری طرف سے ہمدردیاں اس لیے ہوتی ہیں, برادر اسلامی ملک ہے, تو وہاں پہ ایسا کیا ہے کہ وہ برادر اسلامی ملک کو چھوڑ کے ہندوستان جاتے ہیں جنہیں وہ دارالکفر کہتے ہیں سر؟ جی بالکل, دیکھیں وہی چیز ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی یہ ہمارا جو فیتھ کا رشتہ ہے, ہمارا ان کے ساتھ ظاہر ایتھنک بھی ہے, ہسٹوریکل ٹائز بھی ہیں, جو ہے نا کلچرل ٹائز بھی ہیں, یہ سارا کچھ ہے. لیکن جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پچھلی کئی دہائیوں میں, وہ ان کی طرف سے ریسپروکیٹ بالکل نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں اگر, کیونکہ وہ تو اب ظاہر اتنے زیادہ یہ مسلمان بھی اور اتنا زیادہ وہ اسٹرانگلی کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل جو ہے نا پوری طرح سے عمل کرتے ہیں, لیکن جو بیسک ٹینٹ ہے اسلام کا کہ آپ اپنے وعدہ جو ہے اور اپنی کمٹمنٹ پورا کریں, وہ کبھی نہیں کرتے. افغان سفیر میرے پاس آئے تھے جو ہے نا کچھ مہینے پہلے جو ہے آئرس میں, تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ان سے, تو انہوں نے بھی اس وقت بھی کہا کہ جی ہم تو بالکل جو ہے نا یہ ہمارا وعدہ ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان کو ہم سے شکایت نہیں ہوگی اس کے اوپر. لیکن اسی طرح, اور یہ تو خیر سفیر ہیں ہائیسٹ لیولز پہ, یہ کتنی بار یہ دے چکے ہیں ساری, لیکن عمل اس کے برعکس ہوتا ہے. اور یہ ہسٹری میں یہ بار بار ہوا ہے, یہ کوئی پہلی بار نہیں. ہمایوں میمن صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. ہمایوں صاحب, کل جو کچھ افغانستان کی طرف سے ہوا, پھر ان کو جواب تو ہم نے دے دیا, لیکن بلا اشتعال فائرنگ کی گئی, اور اس سے پہلے بھی جو کچھ فتنہ الہندوستان, فتنہ الخوارج کی طرف سے ہو رہا ہے, کل تو پھر لمٹ ہی کراس ہو گئی. اس کے بعد بھی ان سے بات ہی کرنی چاہیے, ان سے مذاکرات ہی کرنے چاہیے, ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہیے. کیا سمجھتی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت سر, یا کیا سمجھتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اگر ہم لوگ صحیح ہسٹری جو یہاں کی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کی دو پالیسیز, ایک 1980 کی کہ جس میں ہم نے افغان جہاد کے اندر مجاہدین کو تھرو امریکہ سپورٹ کیا, اور ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے تھے, اور وہاں پہ اس کے بعد جب 1989 میں ہو گیا تو ہم لوگ پیچھے ہٹ کے سارے آگے, وہاں پہ اختلاف پیدا ہوا, اور اس کے بعد یہ سارے وار لارڈز, اور پھر اس کے بعد طالبان, اور پھر ہم نے سب سے پہلے طالبان کو ریکگنائز کیا. یہ سارے فیکٹس ہیں. لیکن آج جو ہو رہا ہے, اب دیکھیں ہم لوگوں نے ان کو ایک سگنیفیکنٹ پورشن آف دا افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے پناہ دی, بہت اچھا کیا, کرنا بھی چاہیے تھا. اس کے بعد اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ شاید اللیگل تھے, ڈاکیومنٹس نہیں بنائے تھے, وہ آئے کیسے تھے, کس طریقے سے بارڈر کراس کر کے آگے تھے, ہمارے بارڈر پہ کیوں کراس کر کے آگے تھے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ سوال بہت سادہ سا سوال کیا تھا میمن صاحب. یہ جتنے بھی فیکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں کچھ مختلف ہو سکتے ہیں, اس میں کچھ درست ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سب کو معلوم ہے. میں نے بڑا سادہ سا سوال پوچھا کہ کل جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا آج بھی وہی نظریہ ہے جو آپ لوگ پہلے رکھتے ہیں کہ ان سے بات چیت ہی کرنی چاہیے, ان سے مذاکرات ہی ہونے چاہیے؟ سادہ سی بات بتا دیں, آپ کی سپورٹ, آپ کی ہمدردیاں آج بھی کہاں پر ہیں؟ دیکھیں اس طرح کرن صاحبہ, بات یہ کہ سادہ سوال اور اس کا جواب بعض دفعہ اتنا سادہ نہیں ہوتا. نمبر 2, میری نظر میں اگر آپ دیکھیں تو میں ان دو کو ذرا ڈفرنٹ طریقے سے ہینڈل کروں گا. ایک افغانستان ایز اے اسٹیٹ آف افغانستان, اور ایک خوارج جو کہ لے سمجھ لیں کہ یا وہ آئیسس ہو گئے اور یا پہ طریقے طالبان پاکستان, یہ دو کو, ان دو کو میں سپریٹ اور اسٹیٹ سے کروں گا. اب آپ نے اگر اسٹیٹ سے بات کرنی ہے تو آپ کو ڈفرنٹ طریقے سے بات کرنی ہے, اگر آپ نے ان ایلیمنٹ سے بات کرنی ہے آپ نے ڈفرنٹ طریقے سے کرنی ہے. میرا یہ نظریہ ہوگا کہ اگر یہ افغانستان ایز اے اسٹیٹ ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر میرا یہ جواب ہوگا کہ جو کیا ہے ہم نے بہت اچھا کیا ہے, اور اس کے بعد ہمیں ان کے لیے جو یہاں سے ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں, جو ان کو لاجسٹکس جا رہے ہوتے ہیں, آپ وہ بند کر دیں. انہیں کہیں کہ آپ جائیں انڈیا کے ساتھ کریں, ان کے تھرو کریں, ہم آپ کو ساتھ نہیں کرتے. اور لیٹ the people of افغانستان ٹیسٹ دس ہارڈ شپ, اور وہ پھر اپنی گورنمنٹ کو کہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو.
ہم لوگ مطلب جہاں پہ ہم لوگ پیسوں کی لین دین ہو جاتی ہے وہاں پہ ہم جانے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم لوگ اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں، تو آپ ذرا اس کو روک دیں، اس چیز کو آنے جانے نہ دیں، وہاں سے اسمگلنگ وغیرہ کو روک دیں، تاکہ ان کو ہر طرف سے وہ جو بارڈر ہے وہ بالکل پورس میمن نہ صاحب، ہو، اس کو آپ روک کل سکتے جو کچھ ہوا ہے، افغان طالبان نے خوارج کے ساتھ مل کر، فتنہ الہندوستان کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا پاکستان کی سرحدوں پر، اس کی مذمت کریں گے آپ؟ بالکل کروں گا. Why would I not do it? ٹھیک. Why would I not do it? مطلب if you think، اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، تو وہ میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن probably I would be more loyal and patriotic than سر you آپ can کی اپنی رائے ہو anybody سکتی ہے، can میرے ever be. اپنے ذہن میں ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، آپ کا سوال اس طرح کا تھا نا، آپ کے ٹھیک. سوال کے اندر شکوک تھے، آپ کے سوال کے اندر ایک اس قسم کا سر طنز تھا جو مجھے پسند آپ کی نہیں سوچ آیا، پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. جو مجھے آپ پسند کی اپنی نہیں سوچ آیا. پہ آپ کا اپنا اختیار ہے میمن صاحب، تو آپ میرے اپنی سوچ جو پہ چاہیں اختیار آپ ہے، اس کر لیں، میرے جو اپنی چاہیں سوچ پہ سوچ لیں. اختیار ہے، میرے لیکن اپنی جی، سوچ کے لحاظ لیکن سے میں نے آپ جواب سے دے بڑا دیا. سادہ سے سوال کیا تھا سر، تو اسی وجہ سے چلیں اچھا کیا، مجھے خوشی ہوئی آپ نے مذمت کی اس بات کی. آگے بڑھتے ہیں. حارث نواز صاحب، مجھے یہ فرمائیے سر، بھارت باقاعدہ افغانستان کے جو طالبان ہیں جو وہاں موجود ہیں ان کو کرائے کے قاتلوں کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا. اجit دوول کا بیان بھی ابھی میں نے سنایا ناظرین کو. تو سر کیا وہاں پر علماء بھی، جو دیوبند علماء ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، وہاں پر ایک اپنی وہاں اندر ڈیورس ہیں، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا حال کرتا ہے مسلمانوں کے، کر رہے ہیں کس طریقے سے ان کو وہ ظلم و بربری کرتے ہیں، جیلوں میں جب مرضی ڈال دیتے ہیں، سب چیزوں کو ہمیں پتہ ہے. اس وجہ سے وہ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کرج ہونی چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے کہ جی کہ وی ڈیفینیٹلی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. لیکن اس کے ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ کیا آپ ان ہندوؤں کا ساتھ دیں گے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں. آپ ہزاروں میں دور بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کے نیبر میں اگر ایک مسلمان ملک آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑا ہے، ہر وقت سپورٹ کر رہا ہے، سفارتکاری کر رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ایک ہی بات کہ اپنی سرزمین آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کسی ٹیررسٹ آرڈر کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، وہ مت کریں. ہم آپ کو لاجسٹک دیتے ہیں، چینی، آٹا، اس کے بعد ہم آپ کو فرٹیلائزر دیتے ہیں. افغان ٹریڈ میں ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں دی، کیونکہ ہم افغان عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. ہمارا جو ناراضگی ہے وہ افغان رجیم کے، طالبان رجیم کے ساتھ ہے، جو کہ بالکل اس وقت وہ ایک ان کی افادیت نہیں ہے، ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. یہ تھوڑے عرصے کے لیے آئے تھے، اس کے بعد ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ جو اٹراسٹی کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے. کنٹرول نہیں ہے ناردرن سائڈ کے اوپر، ایٹنی بیلنس گورنمنٹ نہیں نہ. ٹھیک. تو اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں، ہمیں اب یہ فیصلہ ہے کہ ان کے جو ہم نے جب سٹارٹ کیا آپریشن، یہ لاجیکل اینڈ پہ لے کے جائیں گے. ٹیررسٹ کے ہائیڈ آؤٹ، ٹیررسٹ کے کیمپ، ٹھیک. ٹیررسٹ کی لوکیشن، اس کے ساتھ ان کے جو کمانڈر ہیں جی. داعش کے، ٹیررسٹ کے، ان کو بھی ماریں گے، اور ون فار آل ان کا کل حکم کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سر مجھے یہ فرمائیے جوہر صاحب، یہ اسلامی ممالک جو ہیں یہ پاکستان سے بھی اور افغانستان سے بھی اپیل کر رہے ہیں تحمل کی، ریسٹرین شو کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اس سلسلے میں کوئی مذاکرات وغیرہ بھی چل رہے ہیں؟ دیکھیں، بالکل ان ملکوں کا جو ہے ان کی ڈپلومیسی، بلکہ ایک سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے ان کی جو طالبان کی طرف سے آئی ہے کہ جی ہم نے تو جنگ بندی، جو کہ غلط ہے. جنگ جو ہے وہ تو خیر وہاں سے بھاگ گئے تھے کہ ہم نے جنگ بندی اس لیے کی ہے کہ جی ہمیں قطر نے کہا ہے اور یو اے نے کہا ہے، تو خیر وہ ان کا پرسپیکٹیو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا جو ہے جو ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا اس سے میں اس کو تھوڑا سا مختلف دیکھتا ہوں، اس سینس میں کہ دیکھیں بالکل ہم یہ کینیٹک آپریشنز اپنی جگہ پہ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو سکسیس ہوتی ہے نا، وہ دیکھیں وہ یہ ساری چیزیں اس سے آپ ختم نہیں کر سکتے. مطلب جو ہے نا وہاں پہ امریکن فوج رہی، کتنے سال رہی، 18 سال رہے، ایک ٹائم پہ 1,60,000 بھی تھے، وہ ریزسٹنس ختم نہیں کر سکے. یہ ٹیررسٹ کو اس طرح ختم کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بیسیکلی جو ہے نا لائک یہ افغان جو رجیم ہے، طالبان رجیم، ان کو ریئلائز کرانا پڑے گا یہ جو ہے، اور ایونچولی تو ان کے تھرو ہی ہوگا یہ بیسیکلی نا. اب اس کے لیے پاکستان کے پاس کافی ساری جو لیوریجز ہیں ہمارے پاس، دیکھیں اکنامک لیوریج جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ ہے، سفارتی لیوریج ہے، انٹرنیشنل جو پریشر کی لیوریج ہے،
काइनेटिक ज़ाहिर है वो भी हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवरेज है जो हम अभी आपको क्या लगता है एक्सरसाइज अब कर तक रहे हमने हैं. कोशिश नहीं की होगी 3-4 साल देखिए हमने सारी कोशिशें की हैं, लेकिन अगर अब ये अगर समझा जाए कि हम अब जाके, बिकॉज देखें वो टेररिस्ट तो वहाँ पे हाइड आउट्स कहाँ कहाँ पे होंगे अफगानिस्तान में ना, तो पूरे मुल्क पे तो आप कब्जा नहीं कर सकते. मतलब जो हम बिल्कुल, लेकिन हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि देखें ये हमारी तालिबान कैपेसिटी है. हुकूमत की अगर नीयत ही नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है सब कुछ? तो फिर अब देखिए बिल्कुल उनकी नीयत अभी नहीं है, लेकिन वो फिर नीयत बनानी पड़ती है ना जी. मतलब उसमें आपको अपनी लेवरेजेस जब यूज करते हैं आप जी. तो फिर इवेंचुअली फिर उनको भी समझ आएगी इंशाल्लाह कि देखें ये चीज इस तरह नहीं चल सकती. ठीक. लेकिन उसके लिए जो हमारे पास, मैं ये समझता हूँ जितनी भी मुझे ब्रेक leverages की हैं, कॉल दी जा रही है, हाँ, मैं जरूर. यहीं से आप बात कंटिन्यू कीजिएगा. मेरे तीन मेहमूद साहब, जौहर साहब और साथ साथ ब्रिगेडियर हासिफ नवाज साहब साथ मौजूद हैं. एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ. मेरे दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं. जौहर साहब मुझे ये फरमाइएगा सर, इंडिया खुद को सेकुलर स्टेट कहता है, लेकिन जब हम अमीर मुत्तकी को वहाँ पर देखते हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो उनके कहने पर जो उनकी ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, उनको आने की इजाज़त नहीं दी जाती. अब ऑलरेडी जो तालिबान की हुकूमत है उनके ऊपर सारी दुनिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तनकीद हो रही है. तो भारत के अपने मुल्क में सेकुलर वो कहते हैं, लेकिन अपने मुल्क में क्या हो रहा है ये भी हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. किस तरह का तासुर ये दुनिया पर जाएगा भारत का मजीद इस तरह के कामों के बाद कि वो सिफारत खाना खोलने की भी बात कर रहे हैं अब? बिल्कुल. देखिए हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसमें डुप्लिसिटी और हिपोक्रेसी जो है ना हमेशा से शामिल रही है. वो चाणक्य की जो फिलोसफी थी ना, जिसमें उन्होंने कहा डिसेप्शन को आप एज ए टूल ऑफ डिप्लोमेसी यूज करें, उसको उन्होंने कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया. और उसके बाद फिर मैकियावेलियन फिलोसफी जो है वो भी उनसे ज़्यादा अच्छी कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता. तो वो हॉलमार्क है उनकी डिप्लोमेसी का. और इस तरह की बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आती हैं, जैसे आपने अभी दिखाया. एक तरफ उनको मर्सनरीज कह रहे हैं और अभी उनको जो है इतनी ज़्यादा जो है ना प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं भी, और सबसे बढ़ के जॉइंट्स जो है स्टेटमेंट्स हो रही हैं. और ये सारा जबकि अभी रिकग्नाइज भी नहीं किया हुआ. पाबंदियां हैं उनके ऊपर, लेकिन वो भारत का ट्रैवल करें 7 दिन के लिए वहां पर है. तो बिल्कुल ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती हैं. इंडियन की देखिए हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म कब रही है, वो तो बहुत पुरानी कोई बात थी. और उस वक्त भी वो जो है सेकुलरिज्म जिसको वो कहते थे, इवन जो नेहरू के वक्त में भी, इंदिरा के वक्त में भी, वो सेकुलरिज्म भी एक फार्स था. और अब तो वो फार्स भी हट गया. अब तो वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं. और देखें कैसी बात है कि तालिबान ये भी देखते हैं कि वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वो कहते हैं कि जी सारे मुसलमानों को हमने कन्वर्ट वापस करना है. और बिल्कुल जो है ना ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं के लिए है और इनकी इस्लाम दुश्मनी की कोई इंतहा ही नहीं है. तो इस वक्त हिपोक्रेसी दोनों साइड से इंतहा पे है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है. जिससे मैंने कहा कि तारीख में आपको ये अच्छा सर, एक सिचुएशन और भी, क्योंकि जिस तरह की मार पड़ी फिर भारत को, जो उनका ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके साथ हमने क्या करके रख दिया, फिर वो आज तक एक तो इस जख्म को चाट रहे हैं, फिर दूसरा वो बार बार ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहे होते हैं. तो जो कुछ उनके साथ हो गया, क्या उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि ये अब अपनी उस खिफत को मिटाने के लिए ये अफगानिस्तान को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करके, पाकिस्तान को इन सरहदों पर इंगेज करके कोई अपने ऑपरेशन के ख्वाब को सक्सेसफुल बनाना जा रहे हो? बिल्कुल ये लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है हिंदुस्तान की कि पाकिस्तान को 2 फ्रंट सिचुएशन में मुब्तला किया जाए. और इसके लिए उन्होंने बहुत साजिशें की हैं. अब इनको बहुत मौके भी मिले हैं. अब देखें इन्होंने करज़ई हुकूमत के साथ कैसे उन्होंने बनाए ताल्लुकात, फिर अशरफ गनी के साथ कैसे बनाए. तो इसमें हमारी फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए हमारी स्ट्रैटेजी जो सी है ना, अभी जिस तरह देखें, एक तो फाइट टॉक होता है. मतलब ये तो बिल्कुल होता है जो ऐसे मौके पे अगर वो इस तरफ आएंगे तो वही जवाब होगा, अगर उस तरफ आएंगे तो फिर जाहिर है हमारे पास वो, हमने ये भी नहीं कभी कहा कि जी डिप्लोमेसी को हमने चांस ही नहीं देना. तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है, देखें इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इसमें कोई शक नहीं. देयर आर नो इजी सॉल्यूशंस है. जो सा ना ये जो है ना टेररिज्म को हम कितनी दहाइयों से फेस कर रहे हैं. अभी जो है हमें डिसअपॉइंटमेंट यानी आप ये कह रहे हैं कि थप्पड़ भी लगाते जाएं और साथ साथ सहलाते भी रहें. दोनों चीजें जरा साथ साथ चलती रहे. मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं लास्ट कमेंट जरा हुमायूं साहब का भी ले लूं. जी सर, इस सारी सिचुएशन में आप क्या कहते हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मेहमूद साहब देखिए इस तरह है कि हमें थोड़ा सा 2 तरीकों से करना. मैंने कहा एक, आपने अफगान एज अ कंट्री, अफगानिस्तान एज अ कंट्री आपने उसको डील करना है. अगर अफगानिस्तान जाता है इंडिया के साथ और वो इस किस्म के बयानात देता है तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि चले अगर हमने ट्रेड जाने भी देना है तो आप उसके टैरिफ बढ़ा दें, आप उनसे फिर फायदा ले. उनको कोई ऐसा काम करे जो उनको पिंच करे और करता रहे.
تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یار یہ دیکھو ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہے، انڈیا کے ساتھ نہ رہے. ادروائز انفارچونیٹلی ہماری کچھ پالیسیز نے بھی ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا زیادہ، جو ہم نے پالیسیز کی ہے. پھر اس میں کسی حد تک ہماری جو ڈپلومسی ہے اس کا بھی کچھ تھوڑا بہت فیلئر ہے. آپ کو بعض دفعہ ڈپلومسی میں کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک کر رہا ہوگا. دیکھیں جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، جیسے ایک روک سٹیک بن رہا ہے، یا جیسے افغانستان ہے جہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا، وہاں پہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک ایجنسی جو ہے، چاہے وہ را کی ہو، چاہے وہ موساد کی ہو، چاہے وہ CIA ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہوں گے، وہ اپنا وہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں نارمل ہے، اور آئی ایم شیور ہماری بھی وہاں پہ کر رہی ہوں گی. تو اس چیز پہ ہمیں کرنا چاہیے. اب تیسری چیز آ جاتی ہے، آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا ہمیں بات کرنی چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. آپ ایک یہ دیکھ سکتی ہیں کہ کیا پاکستان نے اس سے پہلے کیا کتنے آپریشنز کیے، اس کا کیا اینڈ ہوا. پھر ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ مسلسل مطلب ڈیکیڈز تک وہاں پہ دہشت گردی ہوتی رہی اور انہوں نے اس کو کیسے ایڈریس کیا. تو دو طریقے ہیں. ایک ہے مطلب جو IRA کے ساتھ ہوا تھا. IRA کے ساتھ آپ نے ان لوگوں نے، انگلینڈ والوں نے، انسپائٹ آف دیٹ کہ انہوں نے بہت زیادہ بامبنگ کی تھی، انہوں نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے سنفین کے ساتھ کر کے وہ کیا تھا. دوسرا تھا تامل ٹائٹرز کا تھا، جہاں پہ انہوں نے ایکچولی راؤٹ آؤٹ کر دیا تھا، بالکل ہی ہر ایک کو پکڑ کے وہ کر دیا تھا. لیکن وہ چونکہ ایک لمیٹڈ تھے یہاں پہ تھے. پاکستان کا مسئلہ ذرا ڈفرنٹ ہے، تو اس کو ہمیں ہر لحاظ سے لے کر کرنا ہے. اور جو نارتھ کا اور وہ ہے، پاکستان جو اپنی پالیسی بڑی واضح کر چکا ہے سر. وزیر اعظم صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ آپ آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپ چوز کر لیں. اور اب بڑا واضح طور پر بتا دیا گیا ہے ان کو کہ انف از انف. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ دونوں معزز مہمان پروگرام میں میرے ساتھ اہم ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے تھے، جو کچھ کل افغانستان نے کیا اور پھر اس کے بعد جو کچھ افغانستان کے ساتھ کیا گیا، اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی. اب ایک اور اہم معاملہ ہے خیبر پختونخوا کا، جو کہ کل ہونے جا رہا ہے، یعنی نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. علی امین گڈا پور صاحب جو کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ آیا، ان کے لیے کہا جائے کہ وہ ہیں یا تھے، کیونکہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں لیکن ان کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے. گورنر صاحب نے منڈے کا ٹائم لیا تھا کہ وہ منڈے کو استعفیٰ جو ہے، وہ جو لیگل ٹیم ہوتی ہے وہ دیکھے گی اور پھر اس کے بعد استعفیٰ منظور کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ استعفیٰ قانون میں ایسی کوئی گنجائش یا ایسا کچھ ہے نہیں کہ استعفے کو منظوری بھی درکار ہو. استعفیٰ بس دے دیا، اس کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے. اب قانونی نکات اس پر کیا ہیں؟ کیا آیا اگر کل نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے تو یہ عدالتوں میں معاملہ ٹک سکے گا یا نہیں ٹک سکے گا؟ یہ سچویشن بڑی دلچسپ ہوگی. حسن رضا پاشا صاحب جو کہ ماہر قانون ہے، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ حسن صاحب. سر یہ فرمائیے، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کل صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے یہاں پر، عجیب بھی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے، نہ ان کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. تو کیا نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب، اس کے لیے اجلاس ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے موقع فراہم کیا. کرن، بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 130 سب کلاز 8، اس میں یہ مینشن ہے کہ چیف منسٹر صوبے کا وہ گورنر کو استعفیٰ دے سکتا ہے، اور اس کے آگے بالکل خاموشی ہے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں، مثلا فرض کر لیں کہ اگر کوئی پروونشل اسمبلی بل منظور کرتی ہے تو پھر اس کو بھیجا جاتا ہے اسینٹ کے لیے گورنر کے پاس، اور وہ آرٹیکل 116 میں لکھ دیا گیا ہے کہ گورنر 10 دن کے اندر اندر یا اس کو اسینٹ کرے گا، اور اگر کوئی کسی کلاس پہ آبجیکشن ہوگی تو وہ اس ریکویسٹ کے ساتھ واپس بھیجے گا پروونشل اسمبلی کو کہ آپ اس کلاس کو ایک دفعہ پھر وزٹ کر لیں اور دیکھ لیں. اور اگر وہ پروونشل اسمبلی دوبارہ پٹ اپ ہوگا وہ بل اور اس پہ وہ رائے شماری کرے گی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ کریں گے، اگر نہیں سمجھتے تو وہ ایز اٹ از بھیج دیں گے. اور پھر 10 ڈیز کا ٹائم دیا گیا گورنر صاحب کو کہ وہ اس پہ اسینٹ دیں. اگر وہ مزید 10 دن لگاتے ہیں اور اسینٹ نہیں دیتے تو وہ قانون آٹومیٹیکلی قانون کی شکل اختیار کر دیتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وزیر اعلیٰ کے
استعفی کے بعد بالکل خاموشی ہے اور یہ نہیں لکھا کہ وہ استعفی منظور کریں گے اور اتنے دن ہوں گے اور یہ ٹائم فریم ورک ہوگا. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، یعنی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے پہلے وزیر اعلیٰ، اور دوسرے الیکشن کے لیے جو ہے وہ نامینیشن پیپرز بھی ہو گئے، اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ کل ہی الیکشن کا دن مقرر کر دیا گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ 2 وزراء اعلیٰ ہوں گے ایک ہی ٹائم پہ؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. شاید ایک آدھ دن اگر دیکھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا کہ اسپیکر صاحب بھی ویسے ہمیں ماضی میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ کہیں پر اگر قانون خاموش ہے تو پھر اس کے بعد راہ کیا نکلتی ہے؟ یہی آپ کی والی بات کہ پھر کیا ہمارے پاس 2 وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور پھر کون سا وزیر اعلیٰ تصور کیا جائے گا کہ یہی وزیر اعلیٰ ہے؟ دیکھیں اس میں اسپیکر جو ہے کنسرنڈ اسمبلی کا، اسی کے پاس اختیار ہے کہ اس نے اسمبلی کا اجلاس بلا کے اور ووٹنگ کرانی ہے. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کسی اور ادارے کی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن ایسی صورتحال اب اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی کہ استعفیٰ آیا ہو اور اس کو اتنی دیر رکھا جائے. میرا خیال ہے کہ اگر گورنر صاحب کے پاس استعفیٰ ویل ان ٹائم پہنچ گیا تھا تو ان کو فوری طور پہ اپنی قانونی ماہرین کی رائے لینی یعنی یہ چاہیے. اسپیکر کا استحقاق ہے؟ کیونکہ میں اگلا سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر وزیر اعلیٰ کسے تصور کیا جائے گا اگر گورنر صاحب کی طرف سے اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے پاس ایک ٹائم موجود ہے کہ وہ اسمبلی کو دوبارہ سے اس کو صحیح کر کے جو اس پہ کچھ کریکشن کرنے کے لیے موجود ہے اس کو درست کر کے واپس بھیج دیں. لیکن جو استعفیٰ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا، تو اب مجھے یہ فرمائیے سر کہ قانونی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپیکر کا استحقاق ہے کہ اگر وہاں پر انتخاب ہو جاتا ہے، پھر وہ جب بتا رہے ہیں تو پھر وہ وزیر اعلیٰ ہوگا جس کو اس اسمبلی نے منتخب کر دیا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسپیکر کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس اگر گورنر نہ بھی بلائے تو وہ بلا کے تو وہ ووٹنگ وغیرہ کرا سکتا ہے، اور انہوں نے خود ووٹنگ کرانی ہے. اسمبلی سٹاف ہوگا ووٹنگ کرانے کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک حکومتی عہدیدار ممبر نے اور 3 اپوزیشن کے ممبرز نے بطور وزیر اعلیٰ اپنے نامینیشن پیپرز فائل کر دیے. اب میننگ دیر بائی کہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ پہلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ہو گیا، ادروائز وہ حصہ نہ لیتے. ان کا نامینیشن پیپرز فائل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے وہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ خالی ہے، اس وجہ سے پھر نئے کا انتخاب ہونا ہے. حسن صاحب یہ فرمائیے سر، گورنر صاحب کے پاس اس طرح کا کوئی استحقاق ہے کہ اگر ان کے پاس استعفیٰ آتا ہے چیف منسٹر کا تو وہ اسے ریجیکٹ کر سکیں؟ اور اگر یہ استحقاق ہے یا ہمیں اس کی ماضی میں بھی کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ کوئی استعفیٰ آیا ہو کسی وزیر اعلیٰ کا اور گورنر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہو؟ سر دیکھیں یہ چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جو سب کلاس 8 آف آرٹیکل 130 ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہینڈ ریٹن ہوگا، یعنی جو وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے گا اس کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوگا استعفیٰ. ہو سکتا ہے اب وہ تو اس کی کچھ ایک سوشل میڈیا پہ اس کی وہ فوٹو تو آئی ہے اس استعفیٰ کی، آئی ڈونٹ نو کہ وہ اوریجنل تھا یا نہیں تھا، یہ مجھے نہیں پتا. اگر ان کا ہینڈ ریٹن نہیں، وہ تو خود گورنر صاحب نے پوسٹ کیا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو ریسیو ہو گیا ہے. اوکے، تو وہ اس طرح ہے کہ گورنر صاحب بہرحال دیکھیں ڈی نوٹیفائی تو کرنا ہے، اور وہ گورنر اگرچہ سیریمونیل سی ایک پوسٹ ہے، ڈاکیے کا کام ڈاکخانے کا کام کرنا ہوتا ہے، لیکن صوبائی حکومت کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ گورنر کے نام سے ایشو ہوتے ہیں. اگرچہ اس میں ضروری ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا مشورہ یا اس کی رائے یا وہ شامل ہوتی ہے، لیکن جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو وہ باقی جتنے بھی کام ہیں جو صوبے کے حوالے سے ہوتے ہیں گورنر کے نام سے ہی جاری ہوتے ہیں. سر اب یہاں پر تو 2 پوزیشنز لی ہوئی ہیں نا، جو وہاں پر پہلے حکومت تھی جن کا مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ کل انتخاب کرانا ہے. اپوزیشن متحدہ اپوزیشن نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، لیکن وہ ابھی تک ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا بھی وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا ہے، تو نیا کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اب یہ بتائیے اگر کل کا انتخاب ہو جاتا ہے پھر یہ معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے
تو عدالت میں کیا جو نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہوگا وہ ٹک سکیں گے یا پھر عدالت اسے نل اینڈ وائٹ قرار دے دے گی؟ کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا پاسبلٹیز ہیں عدالت میں سر؟ دیکھیں عدالت میں بالکل چیلنج ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل ہی شاید چیلنج ہو جائے. مجھے جس طرح لگ رہا ہے میڈیا کی پہ مختلف لوگوں کی گفتگو سے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل ہی شاید چیلنج ہو جائے. لیکن میرا خیال یہ نہیں ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس کو سٹیٹس کو دے دیں، یعنی ایک جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو روکنا مناسب بھی نہیں ہے. شاید وہ نہ دیں، اب یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو عدالت نے کرنا ہے. جو بھی ایک میں اپنی وشفل تھنکنگ یا وشفل سوچ جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایسے معاملے میں عموماً عدالتیں سٹیٹس کو نہیں دیتی. لیکن بعد میں اس الیکشن کو چیلنج ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جب گورنر کو استعفیٰ دیا گیا تو گورنر نے اس کو منظور نہیں کیا، تو اس کی منظوری کے بغیر نئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کیسے ہو اور سکتا سر ایک اور بھی، کیونکہ جب یہ معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل ہی یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر وہ تمام جماعتیں جو اس سارے پروسیس کے اگینسٹ بھی تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز بھی فائل کر دیے، تو انہوں نے خود سے ایکسیپٹ کر کے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر دلیل ہے اس بات پر کہ انہوں نے اس سارے پروسیس کو مان لیا ہے، تو انہوں نے اپنا کیس کمزور نہیں کر لیا ہے، خود قانونی کیس اپنا انہوں نے؟ جی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے محترم گورنر صاحب کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی صوبائی اسمبلی کے ممبر، انہوں نے بھی نامینیشن پیپرز بطور وزیر اعلیٰ کے فائل کیے ہیں. تو اب کون جائے گا؟ کیا جمعیت علماء اسلام جائے گی، پیپلز پارٹی جائے گی، یا پھر مسلم لیگ نون جائے گی؟ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اور اس تسلیم کر لیا بہت کہ بہت شکریہ آپ کا حسن صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے سارے معاملات کیے. لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے. سہیل آفریدی کا نام آ رہا ہے کہ وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن بقیہ تینوں جماعتوں نے بھی اپنے اپنے کینڈیڈیٹ میدان میں اتار دیے ہیں. کل کا انتظار کرتے ہیں، کل کا ڈے جو ہے وہ بڑا فرشور ہیپننگ والا ہوگا. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعے کو. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد